सियासत होती है इश्यूज़ पे, सियासत होती है नज़रियात पे। इत्तेहाद और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कभी कभार होती हैं। अच्छा। हर टाइम इत्तेहाद हो के वो नहीं होती। मैंने मिनिस्ट्री नहीं ली, इसलिए नहीं ली, मिनिस्ट्री की जगह में मैंने अपने हलके के लिए दो सीटें मैंने लाया। नवाज शरीफ के नज़रिए की बुनियाद पे हम हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के साथ स्टैंड। सियासत में रास्ते तो हमेशा ओपन रखने चाहिए मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो एक ग्रुप बंदी है उस हवाले से भी बात करेंगे, और जो अस्तोर हल्का एक इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसके नताइज और इसका जो इल्ज़ामात के हवाले से भी बात करेंगे। और मेरे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी अस्तोर से, लेकिन अस्तोर हल्का 2 है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। उनके सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ टूरिज़म इनका ये ओहदा था। अगरचे ये सीट जीत के गए थे मिनिस्टर विजिटर, तो ये खुद नहीं बने। क्या वजह थी, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। बरकत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब अगरचे बहुत टाइम है अगले इलेक्शन के लिए, लेकिन पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि एक इलेक्शन आपने जीता, फिर अगला इलेक्शन आपने लड़ा ही नहीं। फिर इस दफ़ा इसको क्या फुल टाइम कोई प्रोफेशन के तौर पे ले रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा भी किसी और के हवाले करने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इलेक्शन के हवाले से आपके एक हालिया प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि 2015 का इलेक्शन हमने विन किया। फिर 2020-21 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त कोई कमेटी हमारे गाँव पे बैठी थी, उस कमेटी ने फैसला दिया था और उस फैसले से हम बाहर नहीं निकले। और उस फैसले पे जो है वो हम रहे, वो इसलिए रहे कि क्योंकि मेजॉरिटी, मैंने पहले भी बताया था आपको, मेरा जो गांव है आबाई गांव बुरीकोट, वहाँ पे मेजॉरिटी तकरीबन 80-90% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं हमारे लोग। तो वह उस फैसले की बुनियाद पे जो है हमने दूसरे वो कैंडिडेट को बहरहाल लेकिन इस दिया। फिर अगर कोई कमेटी बैठे और उसका फिर फैसला आपके खिलाफ आए तो क्या आप उस कमेटी के फैसले को मानेंगे? मीर साहब, बस ये इत्तेहाद और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कभी कभार होती हैं। अच्छा। हर टाइम इत्तेहाद हो के वो नहीं होता। अब ये है कि हमने इलेक्शन लड़ना है, आगे इलेक्शन लड़ना है, सियासत करना है, तो फिर ये इत्तेहाद और इन चीज़ों पे फिर मैं नहीं समझता हूँ हमें जाना होगा। कमेटी को आप नहीं मानते? हाँ, हमें खुद मेहनत से जो है अपने वोटर्स के साथ चल के हमें आगे वो करना होगा। पार्टी टिकट नहीं मिला तो आप नहीं लड़ेंगे? मीर साहब, बात ये हम देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारी वाबस्तगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने पे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं पैदाइशी में मुस्लिम लीगी हूँ। मतलब मुस्लिम लीग नून के जो नज़रियाती जो घर था हमारा, उस घर में जो है मेरी पैदाइश भी हुई, फिर आगे जो तरबियत भी उसी तरह हुई। तो हम नज़रिए की बुनियाद पे सियासत करते हैं। ये ओहदे पे ये कोई मैटर नहीं करते हैं। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा मीर साहब, 2015 का इलेक्शन जब मैंने जीता, अगर ओहदे हमारे लिए अहम होते तो मैं अपने लिए मिनिस्ट्री लेता। मैंने मिनिस्ट्री नहीं ली, इसलिए नहीं ली, मिनिस्ट्री की जगह में मैंने अपने हलके के लिए दो सीटें मैंने लाया। और आज मुझे फ़ख्र है इस बात पे। वो किस तरह 2 सीटें? आप 2 सीटें इस तरह मैंने लाया मीर साहब, मैंने मिनिस्ट्री नहीं ली। मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पे जो था एक कंपटीशन चल रहा था। हर ज़िले से जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो मतलब अपने लिए जो जीत के जो आए थे वो मिनिस्ट्रीज़ मांग रहे थे। जब हमारे सूबाई सदर ने जब हमसे पूछा कि आप आगे आपने क्या करना, मैंने कहा सर मुझे जो है मिनिस्ट्री मुझे नहीं दे दें, आप मुझे सीट दे दें, टेक्नोक्रेट लेडीज सीट दे दें, फिर एडवाइज़र की सीट दे दें। इससे क्या होगा, इससे हमारी पार्टी भी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होने के साथ एक अच्छा मैसेज जो है वो हमारे हलके में जाएगा। तो इस तरह मैंने मिनिस्ट्री नहीं ली, मिनिस्ट्री नहीं लेके मैंने जो है अपने हलके के लिए 2 सीटें लाई। ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है। ठीक। तो आपने कहा कि पार्टी मजबूत होगी, सही है, उस टाइम पे पार्टी मजबूत हुई होगी, लेकिन अब तो आपकी पार्टी मजबूत नहीं है। अब तो यहाँ के 2 ग्रुप बने हैं,
ایک گروپ آپ کو بالکل سرے سے نہیں مان رہا ہے. ویسے آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں؟ اے کے ساتھ ہیں, بی کے ساتھ ہیں؟ میر صاحب بات یہ ہے نا, میں حق کے ساتھ ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا, سیاست ہوتی ہے ایشوز پہ, سیاست ہوتی ہے نظریات پہ. تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ ہے جو نواز شریف کا نظریہ ہے, وہ ہمارے قائد ہیں, جو اس کا نظریہ ہے وہی نظریہ ہمارا ہے. اب اس نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے صوبائی سطح پہ کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جس کا ویژن ہو, جو معاملات کو جو ہے خوش اسلوبی سے چلائے, جس کی پورے گلگت بلتستان میں ضلعی سطح پہ جو ہے ورتھ ہو, ورکرز اس کو ایکسیپٹ کریں. تو ہماری پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر قائدانہ صلاحیتیں اگر کسی شخص میں ہیں, اور جنہوں نے مشکل وقت میں اگر پارٹی کو سہارا دے کے اگر چلایا, تو وہ ہے حفیظ الرحمان صاحب. تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نواز شریف کے نظریے کی بنیاد پہ ہم حفیظ الرحمان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ تو جو آپ نواز شریف کے نظریے کی بات کرتے ہیں, اس میں جتنے بھی گروپ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ہیں. آپ کے خیال میں جو دوسرا گروپ بنا ہے, تابان صاحب شاید اس کو اب ہیڈ کریں گے, تو کوئی پیچ اپ کیا آپ کو آثار آگے جا کے بھی نظر آتے ہیں کہ نہیں, راستے بالکل جدا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سیاست میں راستے تو ہمیشہ اوپن رکھنے چاہے میر صاحب. اختلاف بھی جمہوریت کا حسن ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن اختلاف کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سپوز میرا اگر آپ سے اختلاف ہے کسی بات پہ, یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی گلہ شکوہ ہے, تو میرا یہ فرض بنتا ہے میں آپ کے پاس آؤں, آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز آپ مناسب نہیں تھا, آپ نے یہ کیا. اس کے بعد آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آئے, اس کے بعد پھر مجھے حق ہے کہ میں پبلک میں بھی جاؤں, میڈیا میں بھی جاؤں, پھر جا کے جو ہے میں آپ کی مخالفت کروں. تو ایسا کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہوا میر صاحب. اچھا, یہ بات تو ظاہر ہے مریم نواز تک تو گئی ہے. اس سے پہلے بھی پچھلے دنوں بھی کسی ایک آپ کی میٹنگ میں شاید یہ ریزرویشنز ان تک پہنچائے گئے, اس دفعہ پھر انہوں نے خطاب بھی کیا. تو آپ کے خیال میں آگے ظاہر ہے جب ان تک یہ بات گئی ہے تو فیصلہ ادھر سے ہی ہوگا, جو بھی ہوگا, تو جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, جو ظاہر ہے ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں ایکسیپٹ ہے, وہ ہم ایکسیپٹ وہ کریں گے. لیکن ادھر بات یہ ہے گلگت بلتستان کے اندر جو اس وقت جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے فارورڈ بلاک کے نام سے, تو فارورڈ بلاک میں کون ہیں اس وقت نظریاتی جو ورکرز کیا ادھر ہیں؟ دیکھیں, ہر بندے کی اپنے حلقے کے اندر جو ہے ایک امپورٹنس ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ جو یہاں پہ یہ لوگ جس طرح یہ ادھر اپنا جو وقت ضائع کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے یہ عوام میں جائیں, اپنے حلقوں میں جائیں, حلقوں میں جا کے عوام کو جو ہے عوام کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ایشوز پہ کام کریں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ریز کریں, ان پہ کام کریں. اس سے جو ہے جو میاں صاحب کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو جو ہے گھر گھر تک پہنچائیں, اس سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے. اس طرح فارورڈ بلاک بنا کے کسی ذاتیات پہ میڈیا میں آ کے, سوشل میڈیا میں آ کے قسم کے بے بنیاد من گھڑت الزامات لگا کے اس طرح پارٹیاں مضبوط نہیں ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں. ہاں, اگر آج حفیظ الرحمان صاحب پہل کرتے یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے, کوئی نوٹس بھیجتے, تو پھر ہم کہتے کہ حفیظ صاحب کی جو ہے اس میں غلطی ہے. حفیظ صاحب نے تو کسی چیز میں پہل نہیں کیا ہے, جو کچھ ہوا ہے ان سے ہوا ہے. اور جو ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے میر صاحب غلط ہو رہا ہے, وہ اس لیے غلط ہو رہا ہے کہ اس کا نظریہ جو ہمارا جو ہے ترقی کا, اس کے بعد جا کے جی پی کے اندر جو ایشوز ہیں اس حوالے سے ان کے جو خدشات ہیں, جو ان کی باتیں ہیں جو میڈیا میں آگے کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ, مجھے وہ نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح یہ زیادہ آگے چلیں گے. صحیح. تھوڑا سا آپ کے حلقے کی طرف آتے ہیں. جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو ابھی تک, اگرچہ ان آفیشیل وہ رزلٹ کی بات کریں, آفیشیل تو آیا نہیں ہے, تو کوئی اس طرح بڑی واضح برتری نہ آپ کو نہ پیپلز پارٹی کو
جو انآفیشیل رزلٹ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے اس حساب سے تو پی ٹی آئی والے کینڈیڈیٹ کو برتری ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں کہاں پہ کوئی کمزوری ہوئی؟ کمزوری کا تو میں نہیں کہوں گا میر صاحب. ہمارے کینڈیڈیٹ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کمپین کی فرمان صاحب نے. پھر پارٹی کی بڑی سپورٹ تھی. پھر ہمارے صوبائی صدر حافظ الرحمان صاحب خود وہاں گئے. پھر ہم سب نے مل کے کمپین کی. باقی ابھی رزلٹ جو ہے وہ ابھی اناؤنس ہی نہیں ہوا ہے تو اس پہ ہم امجد صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو امجد صاحب کے جانے سے آپ کو نقصان ہوا, پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا یا کیا ہوا؟ امجد صاحب بھی ادھر گئے تھے اور اسی طرح حافظ صاحب کے جانے سے آپ کو فائدہ ہوا؟ جی حفیظ الرحمان صاحب کے جانے سے ہمیں فائدہ ہوا. ہمیں تقریباً کوئی 1600 سے 1700 ووٹ جو ہیں الحمدللہ ہمیں ہاں ہمارے کینڈیڈیٹ ہمیں حفیظ صاحب کی وجہ سے ہمیں پڑے. پھر بیچ میں کچھ الزامات بھی لگے میر صاحب. ہماری صوبائی قیادت پہ افسوس ہوتا ہے یہ سن کے کہ یہ جو ہے حفیظ الرحمان صاحب ادھر کمپین کے لیے نہیں گئے تھے, اس پہ گئے تھے سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے. الزامات یہی فارورڈ بلاک کی طرف سے لگے. افسوس ہوتا ہے یہ سن کے. دیکھیں یہاں سے ہم گئے ہیں, یقین کریں مطلب صبح 8 بجے حفیظ صاحب کی قیادت میں ہم کمپین میں جاتے تھے اور رات کو تقریباً 2 بجے 3 بجے جو ہے ہم اپنے 8 بجے اٹھتے تھے. ویسے صبح 7 بجے اٹھتے تھے. 7 بجے ہاں 7 بجے اٹھتے تھے اور الحمدللہ مطلب ہر گاؤں میں ہم پیدل جا کے جو ہے ہم نے کمپین کی اور تقریباً 1800 سے 2000 ووٹ جو ہیں وہ ہمیں میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں جو ہے وہ ایکسٹرا ہمیں پڑے. وہ اس میں جو ہے وہ حفیظ الرحمان صاحب کو بڑا کردار. امجد صاحب کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو پڑے یا آپ کے ووٹ کٹے؟ اس میں نا میر صاحب امجد صاحب نے جو کمپین کی تھی نا پورے تقریباً امجد صاحب تو تقریباً 20-25 دن سے استور میں تھے. جتنی محنت کی تھی امجد صاحب نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے, ایک رات پہ جس رات کو امجد صاحب وہاں سے نکلے گلگت کی طرف نا, تو اس رات کو پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ توڑا گیا. اچھا مطلب کوئی پی ٹی آئی والے بھی لے گئے, پھر کچھ ووٹ ہم نے بھی اٹھایا. اچھا تو اس سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ نقصان ہوا. اور دوسری چیز جو پیپلز پارٹی کے جو ووٹ کٹے, ان کے کچھ اندرونی کچھ اختلافات مجھے نظر آئے ادھر. اچھا تو یہ مطلب امجد صاحب کے ادھر آنے کے بعد وہ لوگ اس کو مینیج نہیں کر پائے, جس وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو. جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے الیکشن لڑتے تھے جی ان کے اور ان کے سپورٹرز کے بیچ میں ہاں کوئی اس طرح کی چیز مطلب وہ الیکشن کو امجد کے جانے کے بعد جو ہے وہ مینیج نہیں کر پائے وہ لوگ. تو اس وجہ سے امجد جب تک وہاں تھے وہ ٹھیک چلا رہے تھے کمپین. تو امجد کے وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ووٹ جو ہے وہ سارا بکھر گیا. رانا فرمان صاحب کے پاس انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہے, داندلی کے الزامات بھی لگائے. آپ کے خیال میں ان کے پاس ثبوت ہیں؟ رانا فرمان صاحب کے پاس مطلب رانا فرمان صاحب کو اپلیکیشن دی ہے؟ نہیں, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ والوں نے نا پیپلز پارٹی نے بھی دی ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ نے بھی دی ہے. تو ان کے پاس ثبوت ہیں آپ کے خیال میں؟ اب جو پروف تھے وہ تو فرمان صاحب نے الیکشن کمشنر کے پاس بھی جمع کرایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں وہ جو الیکشن کمشنر صاحب جو فیصلہ, اب عدالت نے بھی وہ چیف الیکشن کمشنر کو ہی کہا کہ آپ جو ہے اس کیس کو آگے چلائیں. تو اب حتمی کوئی رزلٹ تو نہیں آیا ہے. اب ہماری پارٹی بھی اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے پیسہ استعمال ہوا ہے اور الیکشن سے پہلے. تو یہ الزامات ہیں ابھی. اب یہ جب آئے گا کوئی فیصلہ تو پھر اس وقت پتہ چلے گا. ابھی تو کوئی سیٹ اناؤنس ہی نہیں ہوئی ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. صحیح نہیں, اس میں صرف الزامات تو لگائے تھے تو پروف ان کے پاس ہوگا. میرا پوچھنے کا مطلب ظاہر ہے کوئی پروف ہوگا تو رزلٹ ابھی تک رک گیا ہے نا. اگر کوئی پروف نہیں ہوتا تو اناؤنس کرتا ہے الیکشن. ٹھیک بہت شکریہ برکت جمیل صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے, ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.